अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। हज पर जाने के लिए मैं कई सालों से चोरी चुपके पैसे जमा कर रही थी। इस साल पैसे जमा हो गए तो मैं बड़ी खुश थी, लेकिन मेरे बेटे ने आखिरी वक्त पर मार पीट कर सारे पैसे ले लिए और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं झोली फैलाए अल्लाह के आगे रोने लगी और फरियाद करने लगी कि मुझे अपने दर पर बुला ले। 2 दिन गुजरे तो मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई थीं, क्योंकि मैं अपने ही घर में नौकरानी बन गई थी। अपने बेटे और बहू के सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बुलावा आएगा और मैं अल्लाह का घर देखने जाऊंगी। बहुत खुश थी जब 2 दिन पहले ही किसी ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं बुरी तरह रो रही थी, अल्लाह से कह रही थी कि मैं इतनी बुरी हूं कि आके तूने मुझे अपने पास बुलाने से 2 दिन पहले ही रोक दिया। जाए नमाज बिछाकर पिछले 1.5 दिन से बैठी थी, ना कुछ खाया ना पिया था। सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो क्या, सारे मोहल्ले वाले सजदे में गिर गए। मेरा नाम जमीला है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाई थी। मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि अनवर जैसे शौहर का मिल जाना किसी दुआ की कबूलियत लगता था। वो नहायत संजीदा, बावकार, नरमगो, खुश इखलाक इंसान थे। मेरे दिल में जल्द ही उनके लिए इज्जत के साथ साथ मोहब्बत भी घर करने लगी। हम दोनों एक दूसरे की बात को अहमियत देते थे। हमारी पसंद नापसंद में हम आहंगी थी। हम दोनों के मिजाज में सब्र था, बर्दाश्त थी, मोहब्बत थी, लहजे में मिठास थी। लिहाजा घरेलू जिंदगी सकून का नमूना बन गई। हम खुश मिजाज लोग थे, हमसायों से खुश इखलाकी से पेश आते थे। मोहल्ले वाले हमारी तारीफ करते ना थकते थे। कहते थे ये जोड़ा हमारी गली का फख्र है। मेरे शौहर अनवर का ताल्लुक एक इज्जतदार बाइखलाक खानदान से था। उनके वालिदैन इल्म दोस्त थे, दीनदार थे। उनके घर का माहौल साफ सुथरा, तरबियत याफ्ता लोगों जैसा था। मैंने उस घर में आकर खुद को इज्जत में लिपटा महसूस किया। जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर को बच्चों से बहुत मोहब्बत है, उनकी ख्वाहिश है कि उनके आंगन में हंसते खेलते कई बच्चे हों, तो मैंने भी दिल से दुआ मांगनी शुरू कर दी कि अल्लाह हमें औलाद दे। अनवर मेरे साथ डॉक्टर के पास गए, दवा दी गई, परहेज बताया गया, सब कुछ किया हमने। कई बार उम्मीद बंधी, कई बार वो उम्मीद टूट गई, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया। हमने उसका नाम जमील रखा। उस दिन मेरी गोद भरी थी, मेरे शौहर की आंखों में चमक थी। हमने सोचा था कि अल्लाह चाहेगा तो एक के बाद एक औलाद होगी, लेकिन कुदरत का फैसला मुख्तलिफ था। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद ही डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरे लिए वो खबर बिजली से कम नहीं थी। लेकिन अनवर ने मेरा हाथ थामा, मेरी तरफ देखा और कहा, एक बेटा भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, हम इसे ही सब कुछ समझेंगे। उन्होंने दूसरी शादी का नाम तक न लिया, न मेरे सामने, न कभी इशारा दिया, बल्कि वो जमील से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। उसके लिए खिलौने लाते, नए कपड़े खरीदते, उसके साथ खेलते, उसे पढ़ाते, उसे सैर पर ले जाते। मेरे शौहर ने हमारी जिंदगी को मोहब्बत से भर दिया। जब जमील थोड़ा बड़ा हुआ तो अनवर के चेहरे पर वही सुकून, वही मुस्कुराहट रहती थी। वो कहा करते थे कि जमील मेरा फख्र है, मेरा मान है, मेरा वारिस है। लेकिन वक्त को कौन रोक सकता है। एक दिन वो लम्हा भी आया जब अनवर को सीने में दर्द की शिकायत हुई। अस्पताल गए, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं और फिर कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया से चले गए। उनकी जुदाई मेरे लिए क्यामत थी, लेकिन मैं जमील को देखकर खुद को संभालती रही कि अब उसका सहारा सिर्फ मैं हूं। बिन बाप के भी बाप बनकर भी उसे संवारना है। जमील जवान होने लगा, उसके चेहरे में अपने बाप की झलक दिखती थी। वो बाअदब, नरम मिजाज और खामोश तबा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, मैंने उसे जिंदगी के हर फैसले में शामिल रखा। उसे कहा कि अब इस घर की हर जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसने खामोशी से सर हिलाया, कहा कि मैं सब संभाल लूंगा। मैंने उसे समझा वो समझदार है, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। मगर मुझे क्या खबर थी कि उसकी जिंदगी में किसी और का अमल दखल पहले से मौजूद है।
ایک دن اس نے مجھے کہا، ماں میرے ساتھ چلیں، رشتے کی بات کرنی ہے۔ میں حیران تھی کہ جس بات کا پہلے کبھی ذکر تک نہ کیا، اچانک آج اس نے کہا کہ رشتہ پکا کرنے جانا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں نے کچھ نہ کہا، بس اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم ایک ایسے گھر پہنچے جہاں روب تھا، دبدبا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر میں فیصلے صرف مرد کرتے تھے، خواتین خاموش بیٹھتی تھیں، اور میرے دل کو اس وقت ایک انجانی سی بے چینی نے آ لیا جب مجھے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کا رشتہ کرنے آئے ہیں وہ عمر میں میرے بیٹے سے بڑی ہے، اور اس کی پہلی شادی بھی ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کی پہلی شادی صرف 1 ماہ چل سکی اور وہ بیوہ ہو گئی، لیکن میرے بیٹے کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو، جیسے اسے کسی اور کی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گھرانے کا اثر یا تو بہت گہرا ہے یا میرا بیٹا پہلے ہی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ شاید اس لیے اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، بس آخری وقت پر مجھے لے آیا تاکہ بات رسمی طور پر مکمل ہو جائے۔ میں نے خود کو چپ کروا لیا، کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہ تھا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، شادی ہو گئی۔ لڑکی کا نام رابعہ تھا۔ میں نے اسے بہو مانا، اسے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن دل میں ایک خلش سی تھی کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ اس کی عمر کی ہم عمر نہیں تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے آنے کے بعد بھی میرے گھر کی روٹین نہیں بدلی۔ اب بھی صبح جلدی اٹھتی میں ہی تھی، ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا اور سمیٹنا سب میری ذمہ داری بنے رہے۔ رابعہ کہتی تھی کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ابھی تھک گئی ہوں، ابھی آرام کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات کہتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ بدستور آرام کر رہی تھی اور میں اپنے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسا کام کر رہی تھی۔ بہو ہونے کا جو سکھ ہوتا ہے وہ ابھی تک مجھے نہ ملا تھا۔ میری باتوں کو سنا نہ گیا، میرے دل کی کیفیت کو محسوس نہ کیا گیا۔ میں خاموش تھی۔ میں ہر دن امید لے کر اٹھتی تھی کہ شاید آج رابعہ کہے، اماں بیٹھے میں بناتی ہوں۔ شاید وہ میرے ہاتھوں سے برتن لے کر کہے، آپ نے بہت اچھا کیا، اب مجھے کرنے دے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ صبح دیر تک سوتی، دوپہر میں تیار ہو کر فون پر مصروف ہو جاتی، شام میں کبھی اپنی ماں کے گھر چلی جاتی یا شوہر کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ گھر کی دیواریں سنسان ہو جاتی، میرے کان دروازے کی آہٹ سنتے رہتے، شاید کوئی آواز آئے، شاید کوئی پوچھے کہ اماں نے کچھ کھایا یا نہیں، یا طبیعت کیسی ہے، مگر خاموشی ہی میرے حصے میں آئی۔ میں نے سوچا شاید ابھی وقت لگے گا نئے رشتے میں خود کو ڈھالنے میں، لیکن 2 مہینے کم وقت نہیں ہوتا۔ 2 مہینوں میں تو پردیسی بھی اپنے نئے ملک کے طور طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ رابعہ نے سیکھنے کی کوشش تک نہ کی۔ اس کا رویہ میرے لیے اجنبی رہا، جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہ ہوں، جیسے میں کسی مہمان کی ماں ہوں جو بس وقت گزارنے آئی ہو۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے جمیل سے کہا، بیٹا، بہو ابھی تک گھر کے کاموں میں دلچسپی کیوں نہیں لیتی؟ وہ ہنسا، بولا، ماں ابھی نیا نیا رشتہ ہے، اسے وقت دیں، وہ سمجھ جائے گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، دل میں سوچا کہ وقت تو میں نے بھی گزارا تھا جب اس گھر میں آئی تھی، تب ہر کام سیکھا، ہر رشتہ نبھایا، کسی سے شکوہ نہ کیا، کسی سے رعایت نہ مانگی، اور آج جب خود بوڑھی ہو چکی ہوں تو یہ رعایت کیسی؟ میرے دل میں درد تھا، زبان پر خاموشی جمی ہوئی تھی۔ کبھی رات کے سناٹے میں آنکھ سے 1 2 آنسو نکل آتے اور تکیہ بھیگ جاتا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید رابعہ کا دل بھی نرم ہو، شاید وہ بھی میری قربانیوں کو سمجھے، لیکن ہر دن میرے صبر کا امتحان بننے لگا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری دوائی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے جمیل سے کہا، بیٹا دوا لانی ہے۔ کہنے لگا، اماں میرے پاس ابھی پیسے کم ہیں، رابعہ کے میکے جانا ہے، وہاں کچھ اخراجات ہیں، کل لے آؤں گا۔ میں نے کچھ نہ کہا، دل میں ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میرے لیے دوا کل پر رہ گئی، لیکن رابعہ کے کپڑے آج کے لیے خریدے گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید اولاد کی محبت بھی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، یا شاید بیوی کی محبت میں ماں کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ بھی دن دیکھے تھے جب انور اپنی جیب خالی کر دیتا تھا، لیکن میرے لیے دوا ضرور لاتا تھا۔ آج میں نے جیب بھی خالی دیکھی اور دل بھی خالی پایا۔
میں نے خود دواخانے جا کر پرانی رسید دکھائی، 2 گولیاں مانگی، پیسے کم تھے، دوا دینے والے نے پہچان لیا، بولا آپ تو انور صاحب کی بیوی ہیں، آپ کے شوہر بڑے نیک انسان تھے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، 2 گولیاں لیں، خاموشی سے گھر لوٹ آئی، اور میں نے دل سے امید نکال دی کہ رابعہ کبھی بہو بنے گی یا جمیل کبھی وہ بیٹا بنے گا جو میں نے پالا تھا۔ گھر کے کام پہلے کی طرح میرے تھے، دن رات کا معمول ویسا ہی تھا، لیکن فرق صرف اتنا آیا تھا کہ اب تھکن ہڈیوں میں اترنے لگی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے دل میں خود سے کہا، جمیلہ اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب صبر ہی تیری رفیق ہے اور تنہائی تیرا نصیب ہے۔ میرے پاس تو اب 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اپنے بیٹے سے مانگتی تو وہ بھی محض دوائی کے لیے دیتا، اور وہ بھی اس طرح جیسے مجھ پہ احسان کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ میں کبھی کچھ نہ ہوتا تھا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی اختیار۔ رابعہ نے سارے گھر کے کام میرے کندھوں پر ڈال دیے تھے، باورچی خانے کی گرمی ہو یا سردیوں کی صبح میں ہی اٹھتی تھی، سبزی لانی ہو یا راشن لانا ہو، گھر میں جھاڑو لگانی ہو یا کپڑے دھونے ہو، وہ بس اپنے کمرے میں مصروف رہتی تھی، کبھی فون پر ہنستی، کبھی صوفے پر لیٹی رہتی، کبھی اپنی ماں کے گھر جا بیٹھی، تو کبھی بازار چلی جاتی تھی، اور گھر میرے سپرد تھا۔ جب کبھی میں تھک ہار کر بیٹے سے کچھ کہتی کہ بیٹا یہ سب کام اب مجھ سے نہیں ہوتے، تو کہتا امی آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں، آپ تو سب کچھ خراب کر دیں گی، آپ ہی کریں، آپ سے اچھا گھر کون سنبھال سکتا ہے۔ یہ جملے بظاہر تعریف لگتے تھے، لیکن ان میں وہ زہر چھپا ہوتا تھا جو میرے وجود کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا اور رابعہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا تھا تاکہ میں ہی کام کرتی رہوں اور وہ سکون سے اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن میرے پاس کوئی ہمت نہیں بچی تھی، نہ طاقت کہ میں لڑتی، نہ اختیار کہ کچھ بدلتی، بس خود کو حالات کے حوالے کر چکی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب میں چائے بنانے جا رہی تھی تو دروازے کے نیچے ایک پرانا سا لفافہ رکھا نظر آیا، اٹھایا تو دیکھا کہ میرے پرانے کزن کا نام لکھا ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خفگی اٹھی کہ یہ کیوں خط بھیج رہا ہے، وہی کزن جو کبھی میرے رشتے کی بات لے کر آیا تھا، اور جب انکار ہوا تو پورے خاندان میں مجھے بدنام کر دیا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، مجھے اس پر غصہ آیا تھا، اور اس کی باتیں مجھے آج بھی زہر لگتی تھی، لیکن پھر بھی خط کھولا تو آنکھیں بھر آئیں۔ لفظوں میں نرمی تھی، لہجے میں شرمندگی۔ وہ لکھ رہا تھا کہ جمیلہ میں نے ساری زندگی تم سے محبت کی، تمہیں پانے کی کوشش کی، لیکن تم نہ ملی، تم کسی اور کی ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی اولاد، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، لیکن محبت کم نہ ہوئی۔ اب میں بیمار ہوں، پینشن لگ چکی ہے، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن میں نے کوشش کر کے اپنے کاغذات میں اپنی بیوی کے خانے میں تمہارا نام لکھوا دیا ہے تاکہ میرے بعد تمہیں میری پینشن ملتی رہے۔ 17-18 ہزار مہینہ تمہارے لیے رکھے ہیں، اسے میری محبت سمجھ کر قبول کر لینا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا ہم سفر بھی چلا گیا ہے اور تم تنہا ہو، شاید یہ پیسے تمہارے کسی کام آ جائیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ اس کے خط سے محبت جھلک رہی تھی، وہی محبت جسے میں نے کبھی قبول نہ کیا تھا، شاید غلط وقت پر ملی تھی، شاید میں تب اپنے شوہر کی وفاداری میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آج جب زندگی کی شام قریب ہے تو اس کا دیا ہوا سہارا میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے میرے لیے یہی وسیلہ رکھا تھا۔ وہ لکھ رہا تھا کہ تمہیں کوئی شخص ہر مہینے فلاں پرانی دکان پر جا کر رقم دے دیا کرے گا، کسی کو خبر نہ ہوگی، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ میں نے شکر ادا کیا اللہ کا، جس نے میرے لیے اس عمر میں ایک راستہ کھولا۔ مجھے اب ہر مہینے اتنے پیسے ملنے لگے کہ کم از کم دوا اور چھوٹے موٹی ضروریات پوری ہو جاتی، لیکن ان پیسوں کو خرچ بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اگر کچھ نیا لاتی یا کسی ضرورت پر پیسے خرچ کرتی تو سوال اٹھتے، رابعہ کی آنکھیں ہر چیز پر ٹکی ہوتی، جمیل کو ہر خرچ کا حساب چاہیے ہوتا کہ امی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسے کسی اور مصرف کے لیے رکھوں گی۔ ایک دن دل میں خیال آیا
کہ زندگی نے جتنی تکلیف دی ہے اب دل چاہتا ہے کہ ایک بار اللہ کا گھر دیکھ لوں، خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے، مٹی سے قبل اس کا در دیکھ لوں، وہ سجدہ کر لوں جس کی حسرت برسوں سے تھی، وہ مقام پالوں جہاں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہر دکھ دھل جاتا ہے۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں حج پر جاؤں گی۔ میں نے وہ پیسے بچانے شروع کر دیے، ہر مہینے خاموشی سے دکان سے رقم لیتی اور ایک پرانے صندوق میں رکھ دیتی، نہ کسی کو خبر، نہ کسی کو شک، دل میں بس ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے کہ میں اس کے گھر جا سکوں، اس کی دہلیز پر سر رکھ سکوں، اس کا کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں نے خود کو اسی امید پر زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ ہر دن جب کوئی دکھ ستاتا، جب کوئی زخم رسنے لگتا، میں سوچتی کہ یہ سب کعبہ کے دیدار کے بدلے سہنا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں صابر ہو گئی، کیونکہ میرے صبر کا مقصد بن چکا تھا اللہ کا گھر۔ میں خاموشی سے پیسے جمع کرتی رہی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، نہ کسی کو شک ہوا، نہ کسی نے کبھی سوال کیا کہ بڑھاپے میں بھی یہ عورت کیوں چپ چاپ سب سے کٹی کٹی سی رہتی ہے، کیوں ہر وقت کمرے میں بیٹھی کچھ گنتی رہتی ہے، کیوں ہر دوسرے دن کچن سے کوئی چیز کم کر لیتی ہے، کیوں سب کے برتن دھو کر بھی خود چپ کر کے بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ میں نے ایک ایک روپے جوڑ کر جب اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میرا ارادہ پکا ہو گیا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اب مجھے اپنے گھر بلا لے، وہ گھر جہاں انسان دنیا کی ساری تکالیف بھول کر اپنی آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھ کر سکون پالے۔ میں نے اپنے شوہر کی برسی کے دن جب دل بے حد بوجھل ہو گیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تھوڑے پیسے دے دو، میں ختم دلوانا چاہتی ہوں، آج ان کی برسی ہے، دل چاہتا ہے کچھ قرآن پڑھوا دوں ان کے لیے۔ تو میرے بیٹے نے ایسا جواب دیا کہ میرا دل دہل گیا۔ اس نے کہا بابا تو ویسے بھی مر گئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے، ختم کروا کر کیا ہوگا، ان کو کیا فائدہ۔ میں نے بہتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سوچا کہ جس بیٹے کی خاطر میں نے ساری عمر مزدوری کی تھی، جس کے لیے اپنی نیند، بھوک، آرام قربان کیا، وہ آج اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے ایک ختم بھی دلوانے کو تیار نہیں۔ میں نے چپ چاپ تھوڑے پیسے نکالے جو میں نے خود کے کپڑوں سے بھی بچا کر رکھے تھے اور ختم دلوا دیا۔ مجھے سکون ملا، لیکن میری بہو نے یہ بات نوٹ کر لی کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے پہلے تو معصوم بن کر پوچھا کہ امی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اور جب میں نے اسے کہا کہ تھوڑے بہت رکھے تھے تو وہ آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی ہم سے مانگتی رہتی ہو اور خود پیسے دبا کر بیٹھی ہو، پتا نہیں کتنے پیسے چبا رکھے ہم۔ بات بڑی تو میرا بیٹا بھی کود پڑا، وہ چلا چلا کر پوچھنے لگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیا بابا کی کوئی انشورنس تھی، کیا کوئی بینک بیلنس ملا ہے آپ کو۔ میں نے اسے بار بار یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اسے یقین نہیں آیا، تو آخر کار مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے کہا میری ایک پرانی سونے کی انگوٹھی تھی، وہ بیچ دی ہے، تو فوراً بولا پھر باقی پیسے ہمیں دے دو۔ میں نے کہا وہ بھی ختم ہو گئے، تو وہ بھڑک گیا اور کہا میرے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں۔ آج مجھے اپنے سگے بیٹے کے سامنے صفائیاں دینی پڑی جیسے میں کوئی چور ہوں۔ میری روح کانپ گئی، میں ساری رات روتی رہی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روؤں، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ دل میں ایک خواہش باقی تھی کہ اللہ کے گھر چلی جاؤں، وہاں جا کر اپنے رب سے اپنی ساری داستان سناؤں، وہاں بیٹھ کے رو لوں تو شاید دل کو سکون آ جائے۔ لیکن جیسے ہی میرے جانے میں 2 ہفتے رہ گئے، میرے بیٹے کو کسی طرح پتا چل گیا کہ میں نے پیسے کہاں چھپا رکھے ہیں۔ جس دن میں حج کی لسٹ میں اپنا نام دیکھ کر آئی تھی، جس دن مجھے حج کا اجازت نامہ ملا تھا، اس دن شام کو وہ آیا، اس سے میں پاگل لگ رہا تھا، میری بات بھی نہیں سنی، اس نے مجھے دھکا دیا، میں فرش پر گر گئی، میری کمر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی، لیکن اس نے سنے بغیر الماری کھولی اور سارے پیسے نکال کر لے گیا۔ میرا پورا خواب، میری ساری محنت، میری برسوں کی مشقت ایک جھٹکے میں برباد ہو گئی۔ میں نے وہ ساری رات جے نماز بچھا کر اسی پر بیٹھ کر گزار دی، آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتی، بس مجھ پر رحم کر، مجھے اپنے گھر بلا لے،
میں نے صرف یہی دعا کی کہ اے اللہ، میرے دل میں جو تمہاری زیارت کی تمنا ہے اسے رائگاں نہ جانے دینا۔ میرے بیٹے نے کہا، آپ ہمارے لیے بد دعا کریں گی ایک ماں ہو کر؟ تو میں نے بھی کہا کہ جب ایک بیٹا ہو کر ماں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کے پیسے چرا سکتا ہے، تو ماں بھی دکھ میں بد دعا نہیں تو کم از کم دعا تو کر ہی سکتی ہے۔ لیکن میں نے بد دعا نہیں کی، میں نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ اسے ہدایت دے۔ بس میرا سارا سفر وہیں ختم ہو گیا۔ اب آج کی فہرست میں میرا نام ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے بس دعا کی کہ یا اللہ، اگر میری نیت میں سچائی ہے تو میرا انتظام خود کر دے۔ شام سے رات ہو گئی، رات سے تہجد کا وقت ہو گیا۔ میں ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ کسی بچے نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا، میری سوجی ہوئی آنکھیں، کمزور کمر، بے جان چہرہ دیکھ کر وہ واپس بھاگا۔ پورے محلے میں بات پھیلا دی کہ اماں ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی ہیں، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ محلے والوں کو سب پتا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اور میری بہو کی زبان کیسی زہر بھری ہے۔ ایک عورت میرے پاس پانی کا گلاس لے کر آئی اور کہنے لگی، پانی پی لیں اماں، چھوڑیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یا تو یہاں دم نکلے گا یا پھر کوئی خوشخبری ملے گی۔ وہ عورت بولی، اماں ایسے تو نہیں ہوتا، یوں مر بھی جائیں گی تو بیٹے کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ وہ اب تک مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ نہ ایک آواز دی، نہ کہا کہ آ کر پانی پی لو، نہ پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے۔ وہی بیٹا جس کے لیے زندگی بھر قربانیاں دی تھیں، جس کے لیے ہر دکھ ہنسی میں بدلا تھا، وہی اب میرے پیسے چرا کر مجھ پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اب جینے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، 4 لوگ اندر داخل ہوئے، میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولے، کیا آپ نے حج کے لیے قرآن دازی والے فارم میں نام لکھوایا تھا؟ ایک دن ذہن دھندلا گیا، مجھے یاد ہی نہیں آیا۔ پھر ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ ایک بار میں راشن لینے گئی تھی، 100 روپے بچے تھے۔ اسٹور والے نے کہا تھا حج کا ٹکٹ خریدیں، ہو سکتا ہے خوش نصیبوں میں نام آ جائے۔ میں نے فریضہ سمجھ کر فارم بھر دیا تھا۔ وہ لوگ بولے، آپ کا نام ان 24 خوش نصیبوں میں آیا ہے جنہیں حکومت خرچ پر حج کروا رہی ہے۔ اگر ٹکٹ ہے تو ساتھ لے آئیں تاکہ کاغذی کاروائی مکمل ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ عورت جو مجھے پانی دینے آئی تھی وہ بھی حیران تھی۔ محلے والے یہ سن کر میرے گھر آنا شروع ہو گئے۔ کوئی کپڑے لے آیا، کوئی جائے نماز، کوئی بیگ، کوئی احرام۔ کسی نے کہا، اماں ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ پورے محلے نے مجھے رخصت کیا۔ وہی محلہ جو روز میری آہیں سنتا تھا آج میرے چہرے پر خوشی دیکھ رہا تھا۔ وہاں جا کر ایسا سکون ملا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قدم پر دل نرم ہوتا گیا، ہر دعا آنکھوں سے بہتی رہی۔ واپس آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن واپسی بھی ضروری تھی کیونکہ اب دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ میں واپس آئی تو میرے ہاتھ خالی نہ تھے۔ جنہوں نے مجھے جانے سے پہلے دعاؤں کے ساتھ ساتھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے لیے وہاں سے یہ چیز لے آنا، وہ چیز لے آنا، شک بیچ میں اپنا مارجن رکھ لینا، ان سب کے لیے میں نے دل سے سامان خریدا تھا۔ وہاں کی کھجوریں، تسبیحاں، جائے نمازیں اور خوشبوئیں لے کر آئی تھی۔ ہر چیز ان لوگوں کے حوالے کی جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا۔ میں سیدھی اسی عورت کے گھر پہنچی جو مجھے پانی پلانے آئی تھی جب میں سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس عورت نے میرا ہاتھ تھاما تھا، میرے دکھ کا گواہ بنی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بہو اور بیٹے کے لیے بھی کچھ لائی ہیں؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر کہا، نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں لائی، نہ ان کے لیے کچھ لانے کا ارادہ تھا، نہ اب ان کے پاس واپس جانے کا کوئی خیال تھا۔ بس اپنے ایک کمرے کا سامان لینا ہے جو میری شناخت کا آخری ٹکڑا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اماں آپ میرے گھر کی چھت پر شفٹ ہو جائے۔ ہمارے گھر کی چھت پر ایک کمرہ ہے، چھوٹا سا کچن ہے، ایک باتھ روم بھی ہے۔ میں نے کہا، میں کرایہ دوں گی، کیونکہ اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، اماں کرایہ چھوڑیں، بس میرے گھر کا کھانا پکا دیا کریں، کیونکہ آپ بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں۔ اس کے گھر میں وہ خود، اس کا شوہر اور ایک بیٹا تھا۔
3 लोगों के खाने नाश्ते का बंदोबस्त करना कोई बड़ा काम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि सारी उम्र मैंने चूल्हे के सामने गुजार दी थी। मैंने हामी भर ली और अपने पुराने कमरे से चंद कपड़े, कुछ यादें और जायनमाज ले आई और उस औरत के घर की छत पर शिफ्ट हो गई। उस औरत ने मेरे लिए कपड़े भी सीना शुरू कर दिए। उसका शौहर भी अच्छा इंसान था और बेटा तो वो मेरे पाँव दबाने बैठ जाता था। मैं उन 3 लोगों की खिदमत करती, उनके लिए दुआ करती, उनका खाना बनाती, रात को अपनी जायनमाज पर बैठकर शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने मुझे वो इज्जत अता की जो मेरे सगे बेटे ने भी ना दी थी। मैंने हज के बाद पहली बार महसूस किया कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भी सुकून दे दिया है। अब हर माह जो 17,000 मिलते थे वो भी मेरे पास रहते, क्योंकि इस घर में मेरा खाना पीना भी था, कपड़े भी थे और दिल को सुकून भी था। मैंने वो रकम आहिस्ता आहिस्ता जमा करना शुरू कर दी। न किसी चीज की तलब थी, ना कोई शिकायत, ना किसी से उम्मीद, ना किसी से शिकवा। बस एक खामोश सी जिंदगी थी जो अब मुझे रास आ गई थी। मेरे बेटे ने एक दफा भी दरवाजा खटखटा कर ना पूछा कि माँ कहाँ चली गई है या वापस क्यों नहीं आ रही। माँ को मनाने भी ना आया, जबकि वो जानता था कि मैं इसी मोहल्ले के दूसरे घर में हूँ। लेकिन उसके घर से रोज लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थीं। मैं रात के वक्त छत पर जाती तो उसकी आवाजें सुनाई देती। कभी बीवी चीख रही होती, कभी बेटा गुस्से से चीजें पटक रहा होता। खबर मिली थी कि वो औरत उसे छोड़ना चाहती है और मेरा बेटा अब उसे तलाक देना चाहता है। मोहल्ले वाले ये सब कुछ बताते थे, लेकिन मुझे कोई परवाह न थी, क्योंकि अब मैंने अपने लिए एक नई जिंदगी चुन ली थी जो सादगी से, मोहब्बत से और सुकून से भरी हुई थी। मैं सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर को खाने में हमेशा कुछ न कुछ खास पकाती, शाम को छत पर बैठकर इज़्कार करती, रात को जाए नमाज पर बैठकर अपनी जिंदगी का हिसाब किताब अल्लाह के सामने रखती। मैंने सीख लिया था कि औलाद अगर तुम्हारी कदर ना करे तो अल्लाह किसी गैर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देता है। अगर तुम्हारा अपना तुम्हें धुतकार दे तो रब तुम्हें किसी और के लिए लाजमो मलजूम बना देता है, और अगर कोई तुम्हारा हक छीन ले तो रब तुम्हें वो इज्जत अता करता है जो तुमने कभी मांगी भी ना हो। यही रब की शान है कि वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और हर दिल का हाल जानता है। मेरे बेटे ने न सिर्फ मुझे सताया, बल्कि मेरे पैसे चुराए, मुझ पर हाथ उठाया, मेरे ज़ईफ वजूद का मजाक उड़ाया, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहता था कि तुम कुछ नहीं हो। लेकिन रब ने दिखा दिया कि मैं कुछ ना होते भी उसकी महबूब बंदी हूँ, क्योंकि जो रोते हैं सिर्फ अल्लाह के आगे वो कभी महरूम नहीं रहते। आज भी अगर मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं तो वो शुक्र के होते हैं। आज भी अगर मैं सजदे में जाती हूँ तो सिर्फ उस रब की बारगाह में। इसने मुझे मेरे दुखों के बदले इतना सुकून दे दिया कि दिल भर आया। आज भी अगर कोई आकर मुझसे दुआ करवाता है तो मैं उसी दुआ में ये ज़रूर कहती हूँ, या अल्लाह, जिनके दिलों में माँ बाप की मोहब्बत मर चुकी है उनके दिलों को जिंदा कर दे, क्योंकि माँ बाप की दुआ वो खजाना है जो नस्लों को संवार देता है। माँ बाप की खिदमत वो अबादत है जो बेहिसाब नेमतें दी जाती है, और माँ के कदमों तले वो जन्नत है जो सिर्फ खुश नसीबों को नसीब होती है। मुझे ये कहानी सुनाते हुए खुशी है कि मैं खुद अपनी जन्नत छोड़कर आई थी, लेकिन मेरा रब मुझे जमीन पे ही एक छोटी सी जन्नत दे गया, जहां मोहब्बत थी, सुकून था, इज्जत थी और सबसे बढ़कर रब का कुर्ब था। आज मेरी जिंदगी का हर लम्हा गवाह है कि सब्र का फल मीठा ही नहीं होता, बल्कि वो फल वहीं लगता है जहां जमीन दुख सह चुकी हो, जहां बीज को तन्हा छोड़ा गया हो, जहां हवाओं ने बारहा तूफान की सूरत में दरख्त को उखाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वो दरख्त जो रब के साए में हो उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। इस कहानी का सबक यही है कि अगर तुम पर जुल्म हो रहा है तो खामोश रहो, लेकिन रब से बात करते रहो, क्योंकि वो सुनता है। अगर तुम्हारे अपने छोड़ दें तो गम न करो, क्योंकि रब कभी नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारी इज्जत पमाल हो तो मत घबराओ, क्योंकि इज्जत का मालिक रब है और वो जब देता है तो बेहिसाब देता है। और अगर तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा रह जाओ
تو یاد رکھو کہ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں رب انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں پھر سے پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ اگلے سال پھر حج پر جا سکوں، اور میں اسی طرح آتی جاتی رہوں گی، بار بار جایا کروں گی۔ وہاں پر جا کے دل کا سکون حاصل ہوگا۔ وہاں جا کر دعائیں صرف اپنے لیے اور اپنے مرحوم شوہر کے لیے نہیں، بلکہ اس انسان کے لیے بھی مانگی تھی جس کی محبت کی وجہ سے آج میں بے سہارا نہ ہوئی تھی، جس انسان کو میں نے کبھی اپنا نہ سمجھا، اس سے شادی کرنے سے 2-3 دفعہ انکار کیا تھا کیونکہ مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن شاید سیرت میں وہ سب سے اچھا تھا۔ میرا وہی کزن جس کی پینشن پر آج میں گزارا کر رہی تھی۔ وہ عورت کو ہمیشہ مرد ہی سہارا دیتا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، زندہ ہو یا مر چکا ہو، خالی مرد کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اور میری زندگی میں تو دو مرد تھے، ایک جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری اور ایک جس نے میرے پیچھے اپنی زندگی گزار دی تھی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے